औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिसंबर है। 8 दिसंबर 2022 और आज दिन है जी जुमेरात का। और आज का दिन वैसे भी बड़ा ख़ास हमारे लिए, क्योंकि आज की तारीख़ में हमारे साईं क़िबला फ़क़त साईं रूह फ़कीर जो उम्मती जो उसका शान है, आस्ताने की जान है, रूह रवां है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 साल के हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन में महफ़िल की जाएगी, तो अल्लाह कबूल फरमाए। आज की हमारी इस कावश समेत जितनी भी काविशें कोशिशें की जा रही हैं, तो शेर नंबर 15 है। हमद जारी था हमारा, फसल थी हमद की। शेर नंबर 15 है जो किताब के अंदर शेर नंबर 230 के नंबर से दर्ज है। किरता से दिल में शान निराली, शान निराली, दर तेरे दी वाह करीम कमल, दर तौबा तू बंद नहीं करदा, बख्शे हयात जमाना। शान निराली यानी ऐसी चीज़, ऐसी शान, ऐसा मुकाम, ऐसा मर्तबा जो बहुत बहुत ही ना समझ में आने वाला। उसकी करीमी, उसकी बुजुर्गी, उसकी बादशाही कमाल की है। कमाना कमाल, खूबसूरत, अच्छा, बेहतर। दर दरवाज़ा, मकाम, बख्शिश, बख्शें, मुआफ़ फरमाएँ, हयात ज़िंदगी, जमाला जमाल से निकला है, खूबसूरत ज़िंदगी। मुकल्लम कहते हैं कि मेरे खुदा, मेरे मालिक, तेरी शान बहुत निराली है, बहुत खूबसूरत है, और बशर के लिए मुमकिन ही नहीं कि तेरी ज़ात को समझ सके। तेरी शान की पनाहियों को, तेरी शान की बुलंदियों को, तेरे शान के मुतल्लिक़ कुछ आगाही हासिल कर सकें। तो जब बंदा बेबस हो जाता है तो फिर वो कहता है कि बस कमाल ही कमाल है तेरी ज़ात। लफ्ज़ कमाल ये दर्जे खूबियों के सबसे बड़ा दर्जा है, जिसमें सारी खूबियाँ सिमट के आ जाती हैं। और दर तौबा तो बंद नहीं करता, वो जो उसका करम है वो हर जगह मौजूद है। वो दरवाज़ा बंद नहीं करता अपना तौबा वाला, लेकिन शर्त यह है कि सांसें उखड़ने से पहले पहले, दम निकलने से पहले पहले तुम तौबा कर लो। हदीस मुबारक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि अल्लाह को अपने बंदे की तौबा करना बड़ा पसंद है। अपनी तौबा करना, बंदे का तौबा करना रब को बड़ा पसंद है। जब बंदा जो इनकिसारी के साथ अपनी मौला की बारगाह में झुका होता है, उसकी बारगाह से मुआफ़ी का ख्वास्तगार होता है, मुआफ़ी मांगता है, मुआफ़ी की उससे ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, मेरी गलतियों को, मेरी लग़ज़िशों को, मेरे गुनाहों को, मेरी फजूल किस्म की मेरी ऐसी हरकतें जो मेरे लिए वजह तकलीफ़ इस दुनिया में भी बन सकती हैं और अगली जहान में भी बन सकती हैं। तो रब कहता है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है, दरवाज़ा तो खुला हुआ है, तू आ सकता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, फ़ी ज़माना आपको समझने में ज़रा आसानी रहेगी। या आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, या आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आप एक मुतलका बंदे से बात करना चाहते हैं, तो आपको बात करने में जल्दी है कि मैं जल्दी से उसे बात कर लूँ। अब जब आप उसे बात करने के लिए कॉल मिलाते हो, तो आगे से नॉट रिस्पॉन्डिंग या दूसरे नंबर पर मसरूफ़ है, तो आपको ज़हनी खौफ और टेंशन होती है। और ख़ास वक्त में उस वक्त होता है कि जब बंदा सख्त परेशानी में हो, सख्त टेंशन में हो, और बंदा कॉल करे, अगला बंदा कॉल उसकी मसरूफ़ जा रही हो,
ٹھیک ہے، اب وہ اٹھائے یا نہ اٹھائے یہ اس بندے تک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی اپنے بہت پیارے، بہت مقدس، بہت محترم، بہت جان سے پیارے دوست کو بھی ٹیلی فون جب کرتے ہو تو سوچتے ضرور یار رات کا یہ وقت ہو گیا ہے تو یار ابھی کال نہ کروں، وہ سویا ہوگا، تو آپ کال کرنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہو اور نمبر بزی ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا بعض اوقات سگنل بھی نہیں ہوتے ہیں ملکی سطح پر، کوئی ہنگامہ رائی ہو، کوئی جلوس ہو، کوئی قومی سلسلہ ہو، کوئی تہوار ہو، یا کسی افسر کی تبدیلی ہو، یا کسی افسر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا ہو، یا ملکی سالمیت کا خیال رکھتے ہوئے نیٹ ورک بھی بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جو میرے رب کا نیٹ ورک ہے وہ 24 گھنٹے کھلا ہو، آپ جب چاہیں کال ملا سکتے ہیں، آپ جب چاہیں بات کر سکتے ہیں، نہ بیلنس کی ٹینشن ہے، نہ بیلنس کی ٹینشن ہے، نہ چارجنگ کا مسئلہ ہے، نہ سگنل کا پرابلم ہے، نہ سگنل کا پرابلم ہے، نہ یہ بات ہے کہ وہ محسوس نہ کر جائے۔ آپ زمین کی گہرائیوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آسمانوں کی بلندیوں پر ہیں، جہاں پر بھی ہے، آپ جب بھی اپنے رب سے دعا کرو گے اب فوراً آپ آن لائن ہو جاؤ گے، وہ کبھی آف لائن نہیں ہوتا، وہ ہر ویلے آن لائن ہوتا ہے، اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے۔ وہ صرف یہ نہیں، میں ایک وقت میں بھی بول رہا ہوں، آپ تمام احباب یہاں بیٹھ کر مجھے سن رہے ہیں، میں بندہ ہوں، میں ایک نجس، عاجز، نکما، نکارا، بیکار، ایک عام سا انسان ہوں۔ میں اگر بات کروں تو مجھے اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کا خاموش ہونا، آپ کا سکوت میں ہونا ضروری ہے، تب میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں گا۔ لیکن میرے رب کی شان دیکھیے، وہ ایک وقت میں کروڑوں جانداروں کی بولیاں سنتا ہے، ایک وقت میں لاکھوں، اربوں، خربوں کیڑے مکوڑے، جنات، حشرات، نباتات، ہر چیز جو جو اپنے مالک کی تعریف کرتی ہے، جو جو اسے پکارتی ہے، وہ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے اور بخش حیات جمانا، اور جسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، بشر کی بات ہو رہی ہے، جسے مولا توبہ عطا کر دے، جسے توبہ نصیب ہو جائے، تو پھر اللہ اسے ایسے نہیں چھوڑتا، پھر اسے نہ صرف اس کی توبہ قبول کرتا ہے بلکہ اسے توبہ کروانے والا بنا دیتا ہے۔ اس کے پاس آنے والے اس کی اولاد ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، محلہ ہے، بستی ہے، کالونی ہے، حتیٰ کہ مریدین ہیں، تو اللہ اس بندے کو اس قدر کارآمد بنا دیتا ہے۔ اللہ سے بولا یہاں پہ وکلم نے حیات جمانا، یعنی ایسی زندگی جو خوبصورت ہو جائے، جمال کہتے ہیں خوبصورت کو، اور جملہ یہاں پر جمع کا استعمال کیا، جمال سے جمالہ، اس سے خوبصورتیاں عطا کی جاتی ہیں، اس کا بولنا بھی خوبصورتی۔ دیکھو ذرا جاؤ شہنشاہ فضل شاہ کلیامی سرکار کی بارگاہ میں، کچھ دن پہلے آپ وہاں سے ہو کر آئے، ان کا دیکھنا بھی خوبصورتی، ان کا بولنا بھی خوبصورتی، ان کا سر کھجانا بھی خوبصورتی، ان کا آجزی سے بیٹھنا بھی خوبصورتی، ان کا تکلم بات چیت کرنا بھی خوبصورتی، ان کا لنگر تناول کرنا بھی خوبصورتی، ان کا آنکھوں سے دیکھنا بھی خوبصورتی۔ پھر جب بندے کی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کی ایک ایک چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے، وہ جمالہ ہی جمالہ ہو جاتا ہے، خوب سے خوب تر ہو جاتا ہے۔ تو اگلا شعر نمبر 16 ہے، اور کتاب کے اندر اس کا جو اندراج ہے وہ 339 کے نمبر پر ہے۔ کرم کماوی، کرم کماوی، سوہنیا ربا، یار دا دیس ویکھاوی، نصیب ہووے مینوں ساوا روزہ، نصیب ہووے مینوں ساوا روزہ، مزمان پھر یار بناوی۔ کرم کماوی، مجھ پہ کرم کرنا میرے خدا، سونے ربا میرے رب، یار دا دیس، میرے رب کا یار تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصیب ہوئے۔ اب یہاں پر میں نے تھوڑی سی چینجنگ کی ہے،
चेंजिंग की भी और चेंजिंग नहीं भी की, नसीब हो जाए फिर कहते हैं दोबारा। और मैंने फिर बोला मैंने फिर के साथ मैनू बोला। जब किताब में आप लिखे तो दोनों जुमले आप साथ लिखे, फिर भी लिखे और मैनू भी लिखे। सावा रोज़ा, सब्ज़ को सावा कहते हैं पोठोहारी ज़ुबान में। मज़मान कहते हैं मेहमान को, गेस्ट को कहते हैं। हमें मेहमान बनाना, फिर यार बनावी, फिर हमें अपने महबूब के सदके हमें भी अपने प्यारों में शुमार करना, हमें भी शरीक करना। अब यहाँ पर नीची जो लाइन पड़ी है, जो नीची सतर पड़ी है, उसमें मैंने बोला है नसीब होवे मैनू सावा रोज़ा। अब नसीब होवे मैनू सावा रोज़ा, ये उनके लिए जो गई नहीं है, जो गई नहीं है। और फिर लाज फिर लिखा गया पोठोहारी में, फिर कहते हैं दोबारा नसीब होवे फिर सावा रोज़ा। अब ये फिर लिखा गया है कि मुझे भी दोबारा जाना नसीब हो। अब एक शेर दो महीने दे रहा है, इसमें उनका भी जिक्र आ रहा है कि जो गई नहीं है पहली बार, एक बार, और उसमें वो भी आ रहे हैं जो कई बार गए और फिर जाना चाहते हैं। करम कमावी सोने रब्बा यार दा वे देश विखावी, मेरे रब मुझ पर करम करना, मुझे अपने यार महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देश दिखाना, मदीना पाक दिखाना। नसीब होवे मैनू मुझे सावा रोज़ा, सबज रोज़ा, थोड़ा सा आप इधर होकर बैठिए, आप थोड़ी देर हो जाए, मुझे आपके चेहरे नजर आने चाहिए। मुझे नसीब हो जाए, जो पहली बार जाएगा वो कहता है मैनू नसीब हो जाए, दूसरी बार तीसरी बार से ज़्यादा बार जा रहा है कहता है फिर नसीब हो जाए रोज़ा, यानी वो रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुंबद पाक का जिक्र हो रहा है। मज़मान, मुझे फिर मेहमान बनाना। याका के जो मेहमान होते हैं ना सरकार के देश में जाने वाले, उनकी बड़ी शान होती है, उनकी बड़ी शान होती है, बड़ा मुकाम होता है। तो फिर यहाँ शायर कह रहा है कि मुझे भी हुजूर का मेहमान बनाए मेरे मौला। यहाँ दुआ भी हो रही है और महबूब का जिक्र भी हो रहा है, यहाँ पर नात भी है और उसमें हमद भी है और नात भी है। तो करम कमामी सोने या रब्बा कि मुझे अपने महबूब के देश मदीना पाक में पहुँचा दे, मैं वहाँ जाकर ज़ियारत करूँ, वहाँ देखो और मुझे वहाँ का मेहमान बना दे। शायर कहता है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हाज़िरी की ख्वाहिश कर रहा है शायर, और रब से दुआ कर रहा है कि मेरे मौला मेरे मालिक मुझे अपने प्यारे महबूब के देश में पहुंचा दे, मोहम्मद के गांव में। ज़माने भर में है जिसकी छाँव, वो है मेरे मोहम्मद का गांव, वो है मेरे मोहम्मद का गांव। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देश में जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है। कहते हैं कि कुछ उलमा कराम मदीना पाक की हाज़िरी के लिए गए, तो पहली बार गए थे। ये अल्लामा खलील रहमान वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उनमें से पर्दा हो गया आपका 90s की बात है। आप फरमाते हैं जी कि हम सब दोस्त जब गए तो पहली बार गए थे, तो हमारे लिए मदीना पाक की जो जलवा था वो खूबसूरत से खूबसूरत था। हमने किताबों में पढ़ रखा था कि रियाजुल जन्ना में नवाफिल पढ़ो तो इतना सवाब है, जन्नत बकी की सैर करो वहाँ पर दुआ करो तो ये सवाब है, गुंबद पाक को देकर दुआ करो तो ये सवाब है, गुंबद पाक के साए में नमाज़ पढ़ो तो ये सवाब है, जालियों के सामने ये पढ़ो तो ज़्यादा सवाब है। तो कहते हम 3-4 दोस्तों में ये बहस छिड़ गई कि पूरा मदीना पाक जो है सो पूरे मदीना पाक में सबसे मुतबर्रक जगह कौन सी है, सबसे मुतबर्रक जगह कौन सी है जो सबसे बढ़कर अजीम से अजीम तर है। हम दोस्तों में अपने ज़हनी सरितों के मुताबिक आपस में बातचीत शुरू हुई। एक कहते जी रियाजुल जन्ना, दूसरा कहते जी सरकार के मुआजा मुबारक के सामने खड़े होकर, जाल मुबारक के सामने खड़े होकर। किसी ने कहा जी दरवाज़ा नंबर 89 के सामने, किसी ने कहा जी गुंबद खजरा के बिल्कुल बाईं तरफ, किसी ने कहा दाईं तरफ। तो कहते हैं ये मसला हम किससे पूछें, ये मसला हम किससे पूछें। तो अल्लाह पाक आपको लेकर जाए तो आप देखेंगे मदीना पाक में सरकार के रोज़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना बहुत सारे फ़कीर बैठे हुए, तो दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से जिनका ताल्लुक़ है, पुराने पुराने कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं और मलंग दरवेश हैं। आज के हमारे पाकिस्तान का जो ये नाम निहाद मौलवी कहता है जी कि ये मलंगी कहाँ से साबित है, ये दरवेशी कहाँ से साबित है, तो जाकर देखो सरकार के रोज़ा पाक पर ज़मानों से लोग बैठे हुए। खैर ये लोग ये मुक़्तदर जानकर और ज़्यादा पुराना समझकर एक शख्स के पास जो सरकार के रोज़ा पाक से थोड़ा दूर फासले पर बैठा हुआ था, तो इनकी आपस की बहस सुनकर वो हैरान हुए कि आपस में बहस क्यों कर रहे हैं। तो वो जब बोले तो वो
اردو میں بولے اور ان کو تو حوصلہ بڑھ گیا پردیس میں اپنے دیش کا بندہ مل جائے. تو بتایا کہ وہ کراچی سے ہیں، وہ جو بزرگ تھے نا بیٹھے ہوئے کراچی سے ہیں، اور ان کو اس جگہ مطلب ان کو سعودی اور مدینہ پاک میں آئے ہوئے کافی ضعیف ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے 45 سال ہو گئے، میں نوجوان آیا تھا. ان کا بابا جی پھر آپ کو تو یہ پتہ ہوگا مدینہ پاک میں کون سی متبرک اور کون سی پاکیزہ اور سب سے زیادہ شنوائی والی جگہ ہے جہاں پر ہم عبادت کریں، ہماری عبادت میں ذوق اور لذت آئے. تو انہوں نے جب آنکھ اٹھا کر دیکھا نا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ تو کوئی محبت کرنے والے ہیں. آپ نے کہا ایسے کرو، یہاں سے چلے جاؤ، یہ دروازے کو پار کرو، باہر نکل جاؤ، پیچھے بستی کا آئے گی، گاؤں آئے گا، تو وہاں پر پیچھے ایک بڑھیا ملے گی، بکریوں سے 3-4 رکھی ہوئی ہیں، ان کو کھونٹے میں سے باندھا ہوا ہے، اور ان کو کاٹ کے گھاس آگے پیچھے سے وہیں ڈال کھلاتی ہے، تو اس کے پاس چلے جاؤ. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں، ہمیں ادھر بھیج رہے ہیں. خیر تجسس ہوتا ہے، وہ سرزمین ہی ایسی ہے. تو کہتے ہیں ہم جب وہاں پر گئے تو ہم نے اس بڑھیا کو پایا جو نیم پاگلوں کی طرح اس کی حرکتیں تھیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور پتھروں سے کھیل رہی ہے، مٹی سے کھیل رہی ہے، ریت سے کھیل رہی ہے. تو ہم اس کے پاس چلے گئے، ہم نے ان سے بات کیسے کریں؟ تو وہ خود ہی کہنے لگی کہاں سے آئے ہو. اس مائی کا تعلق بلوچستان سے تھا. اسے اپنے دیش کے لوگ نظر آئے تو اس نے ظاہر میں جو بنی ہوئی تھی ملنگڑی درویش بنی ہوئی تھی، اس نے کہا کہاں سے آئے ہو. تو ان کی ہمت بڑھ گئی. ان میں سے ایک ساتھی آگے کہا اماں جی ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایسی کون سی جگہ ہے جو سب سے متبرک ہے. تو مائی صاحبہ نے کہا مجھے بتاؤ کہ مدینہ پاک میں ایسی کون سی بستی ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جو متبرک نہیں ہے. یہاں دیکھو تو رسول اللہ، وہاں دیکھو تو رسول اللہ، ادھر جاؤ تو رسول اللہ، ادھر جاؤ تو رسول اللہ. اے لوگو، اے سوال کرنے والو، مجھ درویش کی آنکھ سے دیکھو، مدینہ پورے کا پورا برکت ہی برکت ہے، مدینہ پاک پورے کا پورا رحمت ہی رحمت ہے. تم اس خیال میں پڑے ہو، کیا تمہارے لیے اتنا سمجھنا کافی نہیں ہے کہ انہی فضاؤں میں سرکار نے سانسیں لی ہیں، انہی فضاؤں میں سرکار نے سانسیں لی ہیں. تو مدینہ پاک میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں تم یہ کہہ سکو کہ یہ زیادہ خاص ہے. مدینہ پاک کرم ہی کرم ہے، مدینہ پاک برکت ہی برکت ہے. تو یہ تھا محبت کے مضمان بنے تھے نا سرکار کے. تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے آپ مضمان بنا دو، جن کو سننے فون تو پیچھے کو سن لیں، تو آپ مجھے مدینہ پاک کا مہمان بنا لیں، مدینہ پاک کا مجھے مہمان بنا لیں، اور دعا کریں اپنے رب سے، اپنے خدا سے. مکلم کہہ رہا ہے کہ مجھے یار کا دیس مدینہ پاک دکھا دے. تو اگلا شعر نمبر 17 ہے کتاب کے اندر 412، کتاب کے اندر نمبر ہے 412 اس شعر کا. تو اندراج میں یہاں پر 17 نمبر شعر بنتا ہے. اس جہان یہ نون ڈال کے نیچے زیر ہے. اس جہان نالے اس جہان رب سایہ پر دے کجی ساڑے تیری خاطر اساں جوگی ہوئے تیری. اب اس کو یہاں بھی سے بھی تیری خاطر اسی جوگ ہوئے بھری اساں دام دے. اس جہان یہ جہان جو ظاہر میں ہے اور وہ جہان جو ظاہر نہیں ہے، پردے میں ہے. میرے رب میرے مالک ہمارے پردے رکھنا اور تیری خاطر اے مالک تجھے حاصل کرنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے. مکلم کہہ رہا ہے کہ مالک تجھے حاصل کرنے کے لیے ہم نے جوگ لگا لیا. اچھا جو لفظ ہے نا جوگ، یہ صوفیہ کرام کے قریب بڑا متبرک لفظ ہے. جوگ یا جوگی یہ اللہ والوں کے قریب بڑا ہی متبرک یہ لفظ ہے، اور اس کو صوفیہ صلحاء صالحین بڑے ادب سے اس لفظ کو بولتے ہیں، اس لفظ کو بڑے ادب سے بولتے ہیں.
بری اسا دامن اڈے، دامن کہتے ہیں جھولی کو. دوستو پڑھنا صلوات و سلام علیہ. توجہ سے بیٹھیں. ہم نے دامن اپنے اٹھائے ہوئے ہیں. دیکھو جی، دامن کو پھیلانا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ مالک تو ہماری جھولیوں کو بھر دے. کہتے ہیں اس جہانے اس جہانے، مطلب ایک جہان تو یہ ہے نا کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں. ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں درس میں شریک ہیں، کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کا عیب ظاہر ہو. ہر شخص اپنے عیبوں پر پردہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسے پردہ نصیب ہو اور اس کی کسی لحاظ سے بھی اس دنیا میں لوگوں کے سامنے بےعزتی یا انسلٹ نہ ہو. تو شاعر کہتا ہے مالک تو پردے رکھنے والا ہے، تو میرے مالک، میرے شہنشاہ، میرے ملجا، میرے ماوا، تو میرے پردہ رکھنا. اور تیری خاطر ہم درویش ہو گئے ہیں، ملنگ ہو گئے ہیں، ساری دنیا کے سامنے تماشا بن گئے ہیں. دنیا والے بھی تو کہتے ہیں اچھا والا انسان تھا، اس سے کیا ہو گیا؟ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تنہائیوں میں چلا گیا. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ تنہائی کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے پیچھے جو سمجھنے والی بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر رب کو یاد کرنا بڑا مشکل سی بات ہے. تو تنہائیوں میں بھاگ جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، ویرانوں میں ڈیرے لگا لیتے ہیں، قبرستانوں میں ڈیرے لگا لیتے ہیں. وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ رب کو پانے کے لیے خلوت ضروری ہے، تنہائی میں جانا ضروری ہے. تو تنہا ہو جاتے ہیں، دنیا سے کٹ جاتے ہیں، تو اپنے اوپر ایک روگ لگا لیتے ہیں، جسے جوگ کہتے ہیں. جیسے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن سرکار نے بڑے اس پر رباعیات لکھی، اور بہت سارے اللہ کے ولیوں نے، درویشوں، ملنگوں نے اس جو لفظ جوگ پر بڑے بڑے قصیدے کہے. یہ جوگ کے جو لفظی معنی ہے، یہ خود کو مخصوص کر لینا اپنے خدا کے لیے. اور جوگ کے ایک اور بڑے خوبصورت معنی ہے. اگر آپ درود پاک پڑھیں تو میں بتاتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک لڑکی یا ایک خاتون جس کا کہیں رشتہ ہو جائے، جس کا کہیں رشتہ ہو جائے، اس کے ذہن میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں کہ میرے سر کا سائیں کون بنے گا، میں کس کی دلہن بنوں گی، میں کس کے گھر بیاہ کر جاؤں گی، میری زندگی کا ساتھی کون ہوگا، یہ اس کے ذہن میں خیال آتے رہتے ہیں. لیکن جب مخصوص کر دیا جائے کہ تیری فلاں جگہ شادی ہو گئی ہے، تیرا فلاں جگہ رشتہ ہو گیا ہے، تو وہ مخصوص ہو جاتی ہے. وہ مخصوص ہو جاتی ہے. پھر وہ سوچتی ہے تو اپنے سائیں کے بارے میں سوچتی ہے تو اپنے زندگی کے ساتھی کے بارے میں سوچتی ہے. اور جن لوگوں نے خود کو اللہ کا بنا دیا، اللہ کے ہو کر رہ گئے، وہ دنیا کے مفادات پر قربان نہیں ہوتے. اور وہ ملنگ درویش خود کو اللہ کی دلہن کہتا ہے میں اللہ کی دلہن ہوں، مجھے جوگ لگ گیا ہے، مجھے رشتہ آیا ہے، میں اپنے خدا کی دلہن ہوں، اپنے خدا کی ووٹی ہوں. وہ اپنے وجدان میں کہتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ دنیا سے اس اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کی شادی ہوتی ہے، جسے ہم عرس کہتے ہیں. عرس عروس سے نکلا ہے، عروسہ ہے، عروسہ دلہن کو بولتے ہیں. تو وہ اللہ کی دلہنیں ہیں. اللہ کے بندے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں تو پھر اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ میرے پترو، جب ایک عورت کسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی ہے، تو جب اسے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی، وہ اپنے ماں باپ سے مانگے گی، لوگوں سے مانگے گی، اپنے شوہر سے مانگے گی. بتاؤ، شوہر سے مانگے گی نا. تو میرے بچے، پھر جب کسی بندے پر کوئی وقت آتا ہے تو اپنے مالک سے مانگتا ہے. میرے مالک، میں تیرے نام پر فدا ہوا ہوں، میں تیرے نام پر تیرے رستے میں آ کر ملنگ درویش ہوا ہوں. میرے مولا، میں کسی سے نہیں مانگوں گا، مجھے تو ہی دے گا، مجھے تو ہی عطا کرے گا، اور تو نے ہی عطا کرنا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے احمد یار نعیمی صاحب کا، سنتے رہتے ہیں ویڈیو میں، بڑا گردش پہ واقعہ. احمد یار نعیمی یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. ان کی کتب بے تحاشا سنت اور جماعت کے بہت بڑے عالم دین سے. کہتے ہیں میں مدینہ پاک گیا. دیکھیں نا، جب مانگنے کی بات ہے، جس سے مانگنا ہے پھر اسی سے مانگنا ہے. دامن اڈے، ہم نے دامن پھیلائے، مولا تو ہی دے گا، اور کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. کہتے ہیں میں مدینہ پاک گیا تو کافی عمر ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو میں کوئی سرکار کی شان میں کچھ لکھوں، کیونکہ اللہ تمہیں لے کر جائے نا. میں گناہگار تو وہاں گیا ہوں، بار بار گیا ہوں،
وہاں جا کر انسان کے اندر کے جذبات بڑے مچلتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا سائیں دل فقیر نے، جب کاغذ ختم ہو گیا تو رستوں سے کاغذ چن چن کر ان پر بھی اشعار لکھے، اور اس کتاب کا حصہ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ بس بیٹا یہ جس کسی کو یہ نصیب ہو جائے نا، جس کسی کو یہ محبت نصیب ہو جائے نا، تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو ہوٹلوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے دل فقیر، کہتے جی کسی کے پاس ردی کاغذ پڑے ہوئے ہیں اپنے ہوٹل کے اندر، تو کچھ لوگوں نے شرٹس لی، ان کے اندر پڑے ہوئے کاغذ کچھ کس طرح کاغذ اکٹھے کیے، پھر ان پر اشعار لکھے۔ یہ تو بندے کے دل میں آتا ہے۔ آپ جاؤ گے نا جب، اس بات یاد رکھنا اپنے سائیں کی، تو وہاں پر محبت کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کا اندر مچل جائے گا، تڑپ جائے گا اندر۔ جب محبت سچی ہوگی تڑپ جائیں گے آپ۔ خیر، تو وہ گئے تو کہتے ہیں کہ میں سرکار کی شان میں کتاب لکھوں۔ تو کہتے ہیں سرکار کی شان میں کتاب لکھنی ہے تو پھر کاغذ بھی اچھا ہونا چاہیے اور پین بھی اچھا ہونا چاہیے۔ پارکر پین ایک کمپنی ہے، پارکر، بہت مہنگا کاسٹلی پین ہے، بہت اچھا پین ہے۔ آج کل تو اس کی نقل آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں گیا تو میں ایک دکان پر گیا، کتابوں کی دکان پر، میں نے وہ پارکر نامی پین اٹھایا، دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، دکاندار مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا یہ میرے پاس ہو نا تو میں اسے سرکار کی شان لکھوں، میں اسے سرکار کی ذات پاک پر قصیدے لکھوں۔ پین کی جب قیمت پتہ کی تو کافی مہنگا تھا، کیونکہ وہاں پر تو ریال چلتے ہیں۔ تو جب اسے پاکستانی کرنسی کے ساتھ انہوں نے ملایا اور اپنی جیب پہ جب ہاتھ رکھا تو پتہ چل گیا میرے پاس تو پیسے بہت کم ہیں۔ بس یہ سوچنے میں اور پین رکھنے میں ایک آنسو گر گیا۔ دکاندار نے کہا لے لو، لینا ہے پین لے لو۔ کہتے ہیں مجھے لے سکتا ہوں لیکن بہت مہنگا ہے، میں بعد میں آؤں گا۔ دکاندار سمجھ گیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ چلے گئے تو وہاں جا کر سرکار کے روزے کے سامنے وہ جو پڑھنا تھا، جو دل میں آ رہا تھا پڑھنا تھا، جو پڑھ رہے تھے، تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رات گزر گئی، صبح فجر کے وقت وہی بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ آج کل تو دروازے بند کر دیتے ہیں رات کو عشاء کے بعد، پہلے زمانوں میں دروازے کھلے رہتے تھے، پوری رات آپ مسجد نبوی میں رہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نماز کے بعد پھر وہی بیٹھا رو رہا تھا، سرکار کی شان بیان کر رہا تھا، تو ایک شخص آیا، یہ وہی شخص دکاندار تھا۔ انہوں نے کہا تمہارا نام احمد ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام ہی احمد ہے۔ کہا یہ لو پین، یہ لو پین۔ میں نے جب وہی پین دیکھا اور میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ کہا پیسے تم سے مانگے کس نے؟ پیسے تم سے مانگے کس نے ہیں؟ یہ لو قلم۔ مجھے مدینہ شریف میں دکانداری کرتے ہوئے زمانہ بیت گیا، میں 32-35 سال سے مدینہ پاک میں دکانداری کر رہا ہوں، کتابیں بیچ رہا ہوں۔ لوگ مجھے بتاتے ہیں سرکار کا دیدار نصیب ہوا، تو میں سوچا کرتا تھا پتہ نہیں کیا کیا وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اے شخص تیری وجہ سے مجھے سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا۔ رات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا میرا غلام ہے، پاکستان سے آیا ہے، یہ ہے اس کا نام، یہ اس کا نام، اور یہ اس کی قوم، اور یہ اس کا کام، جاؤ جا کر میرے غلام کو یہ پین دے کر آؤ، میری شان لکھنا چاہتا ہے۔ احمد یار نعیمی جب سنے الفاظ تو آپ کی چیخیں نکل گئیں، تو آس پاس جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے ایک پین کی بات کہ انہوں نے سوچا اور اللہ کے محبوب نے عطا کر دیا، اور جو اپنے آپ کو پکا ہی ان کا بنا لیں، پکے ان کے بن جائیں، تو دیکھو وہ کتنا کرم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بات، دیکھیں کتنی خوبصورت ترمیم ہے کہ وہاں پر اللہ سے بھی دعا ہو رہی ہے کہ یاد دیس وکھا دے، اور یہاں پر یہ جو ہے نا ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے تیری خاطر جوگ لگا، جوگی بنے مولا، تیری خاطر، تیرے محبوب کی خاطر ہم دیوانے بنے ہیں، تو ہمارے اٹھے دامنوں کو، اڈے دامنوں کو خیر سے نواز دے۔ شعر نمبر 18 ہے اور کتاب کے اندر 415 شعر کی ترتیب ہے۔ ہاں جی، اب رب کی بہت بڑی، بہت اس سے بڑی شان بیان ہو رہی ہے جی۔ کی بیچارہ کوئی کر کچھ سکدا ہو سی حکم الہی،
اس دی مرضی وچ سب گنتا قابض جڑا ہووے غر جائی. کی بیچارہ بندے کی بات ہو رہی، کی بیچارہ کوئی کر کچھ سکتا؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی بیچارہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ ہوسی حکم الہی، حکم اسی کا ہی ہے. تم جو مرضی پلان کرتے رہو، بنا لو جو کچھ کرنا ہے، لیکن آخری فیصلہ اس کا ہوگا، آخری حکم اسی کا ہوگا، میرے مالک کا. اس دی مرضی. اب میں تو پتہ ہے آپ کو، نعت خوانی کے اندر بھی میں تو اس استعمال کرتا ہوں، تو اس کا تعلق میری حیات میں ہی ہے. ایک راز ہے، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. میں جب بھی بولوں گا میں اس بولوں گا، اس نہیں بولوں گا، کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمارے پاس ہے. میں کہتا ہوں یہاں پر اس دی مرضی، لیکن یہاں پر کیونکہ پڑھنے والے اور ہیں، یہاں پر اس بھی کہا جاتا ہے، اس دی مرضی. وہ دور بھی ہے نا، مقام اس کا ہے تو ہر جگہ. اس دی مرضی وچ سب گنتا قابض. اب گنتا گنتی کو بولتے ہیں، گنتا گنتی کو بولتے ہیں، گنتی کی سب ترتیب اسے پتہ ہے. قابض جڑا ہر جائی، جڑا جو ہر جائی ہر جگہ، یعنی خدا ہر جگہ موجود ہے. کوئی کیا کر سکتا ہے؟ حکم تو میرے خدا کا ہی ہوگا. اس خدا کی مرضی ہے، اور اس نے سب چیزوں کی گنتی اپنے پاس قابض کی ہوئی ہے. اس کے پاس گنتی ہے سب چیزوں کی. وہ جانتا ہے کون سی چیز کدھر ہے. جڑا ہر جائی، جو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اس کا وجود ہے. وہ وجود اللہ تعالیٰ ہے، وجود خدا ہے، وجود ربی ہے. تو یہاں مکلم کہہ رہے، شاعر کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کی کیا مرضی ہے، کسی کی کیا جند ہے، کسی کی کیا جرت ہے کوئی فیصلہ کر سکے، اپنی مرضی قائم کر سکے، جو مرضی کر سکے. تاریخ میں ایک نام گزرا ہے شداد کا. شداد نے ایک بہشت بنائی تھی، جنت بنائی تھی اپنے معاذ اللہ. اسے ہر قسم کی دولت سے، ہر قسم کی خوبصورتی سے مزین کیا تھا. لیکن جب رب نے اسے سزا دی تو نہ وہ زمین پر تھا نہ وہ آسمان پر تھا. انہیں کہا تھا نا، جب میری موت ہے نہ میں زمین پر ہوں نہ میں آسمان پر ہوں. تو اللہ نے اس کی روح کیسے نکالی؟ وہ گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، ایک پاؤں رکاب میں تھا، دوسرا پاؤں ہوا میں تھا. اب اس کے جسم نے گھوڑے کی پشت کو نہیں چھوا تھا، اس کی روح قابض ہو گئی. کتنا کچھ اس نے سوچا تھا. اب ہمارے آس پاس کے ماحول کو دیکھ لیں، ہماری زندگی کو دیکھ لیں، ہمارے رہن سہن طرز بود و باش کو دیکھ لیں. ہماری زندگی میں ہر چیز موجود ہے، لیکن اس ساری پلاننگ میں کہیں بھی موت کی پلاننگ نہیں ہے. موت کی پلاننگ نہیں ہے. کب وہ موت دے دے، وہ مالک ہے. تو کسی کی کیا ضرورت ہے کچھ اپنا حکم صادر کر سکے؟ حکم تو الہی اللہ کہتے ہیں، حکم تو میرے رب کا پورا ہوگا. اس دی مرضی وچ سب گنتا قابض. اس کی مرضی وچ سب گنتا قابض، یعنی اس کی گنتی میں تو سب پورے ہیں. وہ سب کو جانتا ہے، سب کی گنتی تعداد پتہ ہے. تمام جاندار چیزوں کی اسے ترتیب پتہ ہے، بے جان کا اسے پتہ ہے، ہر چیز کا اسے پتہ ہے. تو رب کی اس شان کو بیان کرنے کے لیے، رب کی اس شان کو بیان کرنے کے لیے میں اس کے محبوب کی شان بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. رب کی اس شان کو بیان کرنے کے لیے میں محبوب کی شان بیان کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں کے شہنشاہ، ہماری دنیا کے بادشاہ، ہماری کائنات کے شہنشاہ، فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، جن کے در کے ہم نوکر ہیں، جن کے ہم امتی ہیں. آپ مدینہ پاک کی جس گلی سے گزرا کرتے تھے نا، تو سنگریزے، کنکر، پتھر آپ پر درود پڑا کرتے تھے، اور ان کو آج نگینوں کی شکل مل گئی ہے. خوبصورت پتھر بنتے ہیں، انگوٹھی میں لوگ جڑتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں. آپ ایک دن دربار میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وادی سے گزرا کرتے تھے، کسی بستی سے گزرا کرتے تھے، کسی دیہات سے گزرا کرتے تھے، تو آس پاس موجود کنکر، پتھر، سنگریزے درود پڑا کرتے تھے. اے صحابہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنکروں کو بھی جانتا ہوں، ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑا کرتے تھے. تو یہ نبی کی شان ہے، تو میرے رب کی شان کیا ہوگی؟ میرے رب کی شان کیا ہوگی؟ بشر کو دیکھو، انسان کو دیکھو، ہمیں تو یہی پتہ نہیں چلتا یہ چنٹی ہے، یہ نر ہے، یہ مادہ ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے. کتنی ایسی جاندار چیزیں ہیں
جن کا علم میرے خدا کو ہے، کیونکہ حکم جو اس کا ہے، حکم جو اس نے کرنا ہے، تو اس کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ وہ جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے خلاصی دے دے، وہ مر سکتی چیز ختم ہو سکتی ہے، جڑا ہر جائی، خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ پچھلے کچھ ٹائم پہلے درس ہوا تھا تو خدا کے وجود کے بارے میں نے آپ کو اس ٹیوب لائٹ اور بلب کی مثال دی تھی، جیسا اس کی روشنی ہر جگہ موجود ہے، میرا خدا بھی ہر جگہ موجود ہے۔ ابھی صبح ہو گئی ہے، ابھی سورج اپنا چہرہ زمین کو دکھا رہا ہے، ابھی جب سورج نکلے گا، طلوع ہوگا تو پوری زمین کو جگمگ کر دے گا، تو روشنی ہر جگہ موجود ہے، تو اسی طرح خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔